बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। फिर ना जाने क्या हुआ कि एकदम वो जोर जोर से हंसने लगा। ये सूरत हाल बड़ी मज़ाक़ा खेज थी। पीटर लगातार हंस रहा था जैसे इसे कोई गुदगुदा रहा हो। अब इसे हंसते देखकर शायद विलियम की कुछ हिम्मत बंधी। वो सख्ती से बोला, पीटर क्या हो गया है तुम्हें? इसकी आवाज़ से मैंने महसूस किया कि वो खौफज़दा है। पीटर अब भी हंस रहा था, हंसते ही जा रहा था। इसने विलियम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर हंसी रोकने पर कादर न था। फिर एकदम वो रोने लगा, चीखने लगा, बचाओ बचाओ। इसके साथ ही वो जॉन विलियम को फाशा फाशा गालियां बक रहा था जिसकी वजह से वो इस अजाब में मुब्तला हुआ था। फिर वो बेबसी से फिजा में हाथ पांव मारने लगा और किसी नादीदा कुव्वत से माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ वो फिजा से एकदम विलियम पर गिर पड़ा। वो सर के बल गिरा था। नीचे बिस्तर था, वरना इसके सर के दो हिस्से हो जाते। जैसे ही पीटर नीचे गिरा, जॉन विलियम उछल पड़ा और अचानक इसने पीटर पर गुंसों की बारिश कर दी। पीटर पिट रहा था और इसे गालियां बक रहा था, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर वो विलियम से बहुत कमज़ोर था और सिर्फ गालियां ही बक सकता था। फिर न जाने क्या हुआ कि जिस पलंग पर वो दोनों थे वो एकदम उलट गया। अब वो दोनों ज़मीन पर पड़े हुए थे और पलंग ऊंधा पड़ा हुआ था। लेकिन अब विलियम की बारी थी। मैं और स्मिथ बड़ी खामोशी से अपनी हंसी रोक सके जब हमने देखा कि विलियम छत के साथ फिजा में मुअल्लक बेबसी से हंस रहा है और पीटर नीचे खड़ा इसे चढ़ा रहा है। गर्ज के रात भर यही तमाशा होता रहा। एसपी ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरा ख्याल है वो दोनों इस वक्त सो रहे होंगे, इसलिए कि रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है। वो अब शायद 11 बजे तक ही लौटेंगे। यकीनन जॉन विलियम के नाम पर दारुल हुकूमत से एक पैगाम भी आया है। वो यहाँ आ जाए तो दिया जाएगा, या अगर वहीं भिजवा। कोतवाल अभी यही कह पाया था कि एक इंस्पेक्टर ने इत्तला दी कि जॉन विलियम आ रहा है और साथ में पीटर और स्मिथ भी हैं। मैंने फ़ौरन कहा, तुम लोग मुझे इसी तरह हवालात में बंद कर दो। मुझे फिर हवालात में बंद कर दिया गया। अभी कोतवाल बरामदे तक ही पहुंचा था कि मैंने जॉन विलियम वगैरह को देखा। वो लोग कोतवाली के सदर दरवाजे से दाखिल हो रहे थे। मैंने दूर से देखा कि जॉन विलियम का चेहरा सुता हुआ और आंखें सुर्ख हैं। ना तो वो ठीक तरह सोया था और ना ही इसे कल से खाना नसीब हुआ था। मैंने खाना और नींद इससे छीन ली थी। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि जॉन विलियम और पीटर ना तो कुछ खा पाएं और ना ही सो पाएं। कल रात भी विलियम सोया नहीं था, बल्कि इस पर नींद बेहोशी तारी हो गई। जैसे एसपी ने समझा था कि नींद है। भूख, बेख्वाबी और जिस्मानी व ज़हनी अजियत के सामने अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, मगर वो जालिम भी जॉन विलियम था। शैतान, ज़रूरी और खुद सर। वो बरामदे में आकर बैठा तो मुझे इसके तेवरों से अंदाज़ा हुआ कि वो कोई ख़तरनाक इरादा रखता है। इसने आते ही सबसे पहले वो ख़त पढ़ा जो दारुल हुकूमत से इसके नाम आया था। फिर कुछ देर बैठा, न जाने क्या सूझा। ख़त इसके सामने खोला हुआ मेज़ पर रखा था। यकीनन ये कोई अहम ख़त है जिसने इस शैतान को फ़िक्रमंद कर दिया है। मेरे दिल में तशद्दुद पैदा हुआ। एसपी और कोतवाल एक तरफ पड़ी हुई कुर्सियों पर खामोशी से बैठे थे। स्मिथ और पीटर जॉन विलियम के सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठे थे। मैंने हमजाद को तलब किया और इसे ख़त का मज़मून मालूम करने के लिए कहा। इसने मुझे आकर बताया कि ख़त गवर्नर साहब का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवाब साहब हुकूमत पर जोर डाल रहे हैं
کہ مجرم کو فوری گرفتار کیا جائے، اور حکومت ہر حال میں انہیں خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے فوراً مجرم کو گرفتار کر کے دارالحکومت پہنچائے۔ کسی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ وہ احکامات صادر کرنے والا تھا کہ مجھے اب جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے امزاد کو حکم دیا کہ اسے روک دو، یہ کچھ بھی نہ لکھ پائے، اور اسے کسی طرح اس پر مجبور کرو کہ میرے سامنے جھک جائے۔ امزاد نے بتایا کہ ابھی وہ صرف مجرم شیخ کرامت ہی لکھ پایا ہے۔ دوسرے ہی لمحے امزاد اس تک پہنچ چکا تھا، قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ آگے کچھ لکھنا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے روک دیا تھا۔ اب وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس نے جھنجلا کر اپنے ہاتھ کو جھٹک دیا اور پھر لکھنا چاہا، مگر قلم رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مجھ سے مل گئی، پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی گردن ایک طرف مڑی کی مڑی رہ گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور قلم میز پر پھینک دیا۔ سمتھ اور پیٹر اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک پیٹر بولا، سر جلدی سے آرڈر دے کر چلیں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، اسے جیل بھیج دیا جائے تاکہ… لیکن وہ ابھی اپنا جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم چیخ پڑا اور بقایا لوگ بھی خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ میز پر پڑا ہوا لکڑی کا رول خود بخود اٹھ کر بہت زور سے پیٹر کے سر پر پڑا تھا، اور ابھی وہ لوگ سنبھلے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایک اور حیرتناک منظر دیکھا۔ قلم خود بخود قلم دان سے اٹھا اور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ جان ولیم حیرت سے وہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، تم نادان اور حقیر کیڑے ہماری پرسرار قوتوں سے ٹکرانے کی کوشش بھی سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہ پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں، تم اپنی شکست تسلیم کر لو اور سنو، تم ہمیں قید نہیں رکھ سکتے، ہم جب چاہیں آزاد ہو سکتے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ قلم دان میں آ گیا اور اب ایک دوسرا منظر جان ولیم کی خوفزدہ آنکھوں نے دیکھا۔ میز پر چابیوں کا گچھا پڑا تھا جس میں حوالات کی چابی بھی تھی۔ گچھا اچانک میز سے بلند ہوا اور فضا میں تیرتا ہوا حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کی نگاہیں گچھے پر جمی ہوئی تھی۔ گچھا حوالات کے دروازے پر آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ حوالات کے دروازے پر معین سپاہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر گچھے سے ایک چابی نکل کر حوالات کے بڑے تالے میں داخل ہو کر گم گئی۔ حوالات کا تالا کھل چکا تھا۔ پھر چند ہی لمحے میں حوالات کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں باہر نکل کر برآمدے کی طرف بڑا باوقار انداز میں چلا جہاں جان ولیم وغیرہ بیٹھے تھے۔ وہ سب جیسے پتھر ہو گئے تھے۔ وہ ایک ٹنگ مجھے گورے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے حوالات کا دروازہ بند ہونے اور پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اب گچھا مجھ سے آگے آگے فضا میں تیرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صرف میں حمزاد کی حرکات و سکنات دیکھ سکتا تھا۔ حمزاد نے گچھا میز پر رکھ کر کہا۔ حمزاد نے گچھا میز پر رکھ کر نہ جانے کیوں ایک زور کا تماچا پیٹر کے سرخ گال پر جڑ دیا، جس کی آواز سے ولیم بھی اچھل پڑا۔ پیٹر اپنا گال سہلا رہا تھا۔ میں اب برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں جیسے ہی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، پیٹر ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور میرے قدموں پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے بہت زور کی سردی لگ رہی ہو۔ جان ولیم کو بھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرا دامن پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روندے ہوئے گلے سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے ہار گیا، آپ یقیناً بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، میں اس وقت تک آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔
اور زارو قطار رو رہا تھا۔ حالات بدل چکے تھے، غرور کا سر نیچا ہو گیا۔ میں نے جان ولیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس جملے کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی، وہ خوشی سے میرے سینے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے ضد کر کے مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ اب ایس پی اور کوتوال بھی اپنی کرسیاں کھسکا کر قریب آ گئے۔ میں نے کل سے تمہیں دونوں پر کھانا اور نیند بند کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں تم دونوں سخت بھوکے ہو، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے جان ولیم اور پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے سر شرم سے جھک گئے اور وہ کچھ نہ بولے۔ پھر آنے والے چند لمحوں میں ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے لیے یہ منظر قطعی نیا تھا۔ میں طرح طرح کے کھانے ہمزاد سے لے لے کر میز پر چن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا دوستانہ ہو گئی۔ سب لوگ اکٹھے بیٹھے بہترین کھانے کھا رہے تھے۔ میں نے کوتوال اور ایس پی کو بھی شامل کیا۔ دوپہر کچھ پہلے میں کوتوالی سے رخصت ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے سے خود بھی کسی قدر تھکا ہوا تھا، اس لیے کہ جو نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ کہیں اور نہیں۔ میں اپنی محل نما حویلی میں پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا اور مغرب کے بعد تک سوتا رہا۔ پھر نہا دھو کر اپنی فیٹن پر شہر کی سیر کو نکلا۔ جب واپس ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ رات میری آغوش خالی رہی تھی۔ مجھے ابھی سے انگڑائیوں پر انگڑائیاں آ رہی تھی اور میں بے چینی سے رات گزرنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کوئی جسم میری روح کی پیاس بجھا سکے میرے ذہن میں اس وقت سوائے کسی حسین بدن کی خواہش کے کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات کے 12 بجے میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ 12 بجے ہی میں نے امزاد کو طلب کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لمحے ہی میں میری دلی مراد بر آئی اور میں اس طرح گم ہو گیا کہ مجھے کچھ دیر تو وہ آوازیں سنائی نہ دیں کہ کوئی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت دروازے کے پیٹنے جانے پر میرا خون کھول گیا۔ میں نے ایک دم دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی میرا سارا غصہ ایک لمحے ہی میں ہوا ہو گیا اور صورتحال کی نزاکت نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ نواب صاحب کے گنڈے، میرے ذہن نے کہا۔ وہ 15 تندرست توانا گنڈے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھریاں اور تلواریں تھیں۔ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں گھس پڑے۔ ان کے چہروں پر ڈاٹے باندھے ہوئے تھے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنی لاٹھی سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھکائی دی اور لاٹھی میرے کندھے سے پھسلتی ہوئی زمین پر پڑی، مگر اسی وقت دوسری لاٹھی میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ میں چیخا، حمزات، حمزات، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مگر ظاہر ہے کہ میرا چیخنا چلانا بے زور تھا۔ اس وقت حمزات میری کسی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ناپاک تھا۔ میرے اور حمزات کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ میں اسے ہمیشہ پاک ہونے کی صورت میں طلب کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اتنا ہوش کسے تھا؟ مجھے تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں تیزی سے ایک خیال آیا کہ اگر میں اس وقت پاک ہو جاؤں، غسل کر لوں، تو میں حمزات کو طلب کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں ایک مرتبہ بجلی کی طرح کوندا ان کی گرفت سے نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا اس وقت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت کا خوف بزدل سے بزدل اور کمزور سے کمزور آدمی کو ایک مرتبہ ضرور نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ میں زخمی ہونے کے باوجود کمرے سے بھاگ کر سین میں پہنچا۔ سین میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے ڈونچی تھی، مگر ڈونچی پر نظر پڑتے ہی میرے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تمام گڑھے توڑ دیے جا چکے تھے۔ اسی عرصے میں میرے قاتل بھی سین تک پہنچ چکے تھے۔ موت میرے سامنے تھی، وہ تعداد میں مجھ سے زیادہ۔ میں نہتا اور اکیلا۔ اسی لمحے کسی نے میرے پہلو پر اپنے خنجر سے وار کیا۔
میرے پہلو میں جیسے آگ بھڑک گئی۔ میں درد تکلیف سے چیخ اٹھا۔ ایک مرتبہ پھر چلایا گیا، حمزاد بچاؤ بچاؤ، حمزاد حمزاد۔ اسی لمحے میری نظر سامنے پڑے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے گرے پر پڑی جس میں کچھ پانی ابھی باقی تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اچانک اسے ٹوٹے گڑھے میں پانی اپنے سر پر ڈال لیا، جس سے صرف میرا سر اور چہرہ ہی بامشکل بھیگ سکا، اور اسی لمحے کسی نے تلوار کی ایک ہی ضرب سے میری گردن اڑا دی۔ میرا سر کٹ کر دور جا گرا، اور پھر آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ تلوار میرے کٹے ہوئے تڑپتے ہوئے جسم میں اتر گئی۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا کٹا ہوا سر فضا میں بلند ہوتا جا رہا ہے، اور قاتل حیرت سے میرے بلند ہوتے ہوئے سر کو دیکھ رہے ہیں۔ میری کٹی ہوئی گردن سے اب تک خون بہہ بہہ کر فضا میں گر رہا تھا۔ میں اس وقت ناقابل بیان کرب اور اذیت میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بدایوں کی کچی پکی عمارتیں مجھے بہت ہی نیچے نظر آ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں زندہ ہوں؟ آخر یہ سبب کیا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرا سر پھر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے عمارتیں اور نزدیک آتی محسوس ہونے لگی۔ جب میرا سر کافی نیچے آ گیا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ بدعواں شہر سے باہر ایک ویران خانقاہ تھی۔ میرا سر ایک شکستہ دیوار پر آ کر رک گیا۔ اب کسی قدرے اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مجھے اسی وقت حمزاد کا خیال آیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے کھڑا تھا، پریشان پریشان اور الجھا الجھا سا۔ بہت برا ہوا میرے آقا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے بامشکل اس سے سوال کیا۔ ہاں میرے آقا، آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ کی روح زندہ ہے، یعنی میں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہو کہو، اس سے مت ڈرو کہ میں کیا سوچوں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ مجھے تمہارے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے آقا، آپ شاید بھول گئے کہ میں ایک روح ہوں، اور روح پاک ہوتی ہے۔ میں نے روز اول ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے طلب کرنے کے باوجود نہ آ سکوں گا۔ حمزاد نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، پھر بولا، ادھر دیکھیے، غور سے دیکھیے، میں بھی لہولہان ہوں۔ اگر وہ آپ کو پورے طور پر ناپاکی کی حالت میں قتل کر چکے ہوتے تو میں بھی مر گیا ہوتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے پاس بھی اب صرف سر رہ گیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اپنا سر اور چہرے کو پاک کر لیا، اور میں اس وقت آپ کا سر لے کر اڑا۔ اب میں تمام کا تمام صرف چہرہ اور سر میں سمٹا ہوا ہوں۔ میں ادھورا ہوں، آپ بھی ادھورے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس کے چہرے پر اتنا دکھ اور ملال نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا حمزاد؟ کچھ تو بتاؤ۔ کیا ہم اور تم ادھورے ہی رہیں گے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بقایا جسم مجھے مل جائے؟ میں نے پوچھا۔ بیکار ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، وہ قطعی نکارہ ہو چکا ہے، مگر اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی ہمت کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ تم میں اب بھی کیا کیا قوتیں موجود ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کو کسی جوان کا جسم حاصل کرنا ہوگا جس کے ساتھ آپ کا سر لگا سکیں۔ جس دن یہ کام مکمل ہو گیا میری ساری قوتیں واپس آ جائیں گی۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جسم میرے لیے گھر ہے، میں روح ہوں، مجھے اپنا گھر چاہیے، لیکن میں خود اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ کو بھی اس معاملے میں کسی کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ کو شاید وہ لڑکی یاد ہو جس کا نام رضیہ تھا۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। फिर ना जाने क्या हुआ कि एकदम वो जोर जोर से हंसने लगा। ये सूरत हाल बड़ी मज़ाक़ा खेज थी। पीटर लगातार हंस रहा था, जैसे इसे कोई गुदगुदा रहा हो। अब इसे हंसते देखकर शायद विलियम की कुछ हिम्मत बंधी। वो सख्ती से बोला, पीटर क्या हो गया है तुम्हें? इसकी आवाज़ से मैंने महसूस किया कि वो खौफज़दा है। पीटर अब भी हंस रहा था, हंसते ही जा रहा था। इसने विलियम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर हंसी रोकने पर कादर न था। फिर एकदम वो रोने लगा, चीखने लगा, बचाओ बचाओ। इसके साथ ही वो जॉन विलियम को फाशा फाशा गालियां बक रहा था, जिसकी वजह से